अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात होगी जी कि शुमैला उर्फ शैम गलैम वो भी आई थी पल्लो मासी के घर, और उसने किस तरह की वीडियो शूट की, और फिर हमारी पल्लो मासी भी गई हैं जी बहनों के साथ उनके घर में। वहाँ पे पल्लो मासी ने कैसी अजीब व गरीब हरकतें की, इस पे बात होगी। उसने जी शुमैला और शैम के घर की प्राइवेसी की धज्जियाँ उड़ा दी, बल्कि चीथड़े उड़ा दिए। और इनके घर में एक बहन है जो अपनी बहन शुमाइला यानी शैम को ये कहती हैं कि मेरा बाल भी आपने नहीं दिखाना अपनी वीडियो में। उस बहन का फेस तक रिवील कर दिया, और तो और उनकी अम्मी की भी पर्सनल जो चीज़ें हैं वो भी सोशल मीडिया पे शेयर कर दी, यानी कि उनकी अम्मी की कुछ बातें वो भी इनकी वीडियोस में हमें सुनने को मिली, जो कि नहीं सुनानी चाहिए थी इन लोगों को। उस पर भी बात करेंगे। और ये घर तो है भाभीियों का, लेकिन भाभीयाँ कहाँ गायब थी, इस पे बात होगी। और बात होगी फिर से अलीना बेचारी को किन नस्लों का सवाब मिला। वड्डी बाजी जो अपनी छोटी बहन को शाउट आउट दे रही है, और उसको मैं कहती हूँ कि बेचारी को कोई वीडियो टाइम पे शेयर नहीं करने दी जा रही। 3 दिन पहले उसकी वीडियो आई है और उस गरीबनी की। अगर तुम इतनी ही बहन की खैर ख्वाह थी तो अपनी बहन को भी शैम गलैम के घर वीडियो बनाने की इजाज़त देती, और उसको भी अपने साथ वीडियो लगाने की इजाज़त देती। लेकिन ना जी ना, वड्डी बाजी के आगे किसी की नहीं चलती। वड्डी बाजी वड्डी यूट्यूबर हैं, और ये बेचारी बहनें जो हैं सिर्फ इसलिए हर सख्ती हर बात वड्डी की बर्दाश्त कर लेती हैं क्योंकि ये इनको एक शाउट आउट मिल जाता है जब वड्डी बाजी इनके साथ वीडियोस में आती हैं और जब उन्हें अपनी वीडियोस में लेती हैं। और आज एक और बात हिना जी की वीडियो में मंजर आम पे आई है कि वड्डी बाजी हिना जी को लेके नहीं गई। ये जो वड्डी बाजी कहती है ना, मैं बहनें ऐसे मेरी बहनें वैसे, मैं बड़ी ऐसी वैसी, ऐसी कोई बात नहीं है जी। हिना को शैम ने खुद इनवाइट किया था, और हिना ने ये कहा कि मैं तो चली जाती वापस, मैंने वापस चले जाना था, लेकिन शैम ने मुझे मतलब कि बुलाया और उन्होंने कहा कि आपने लाजमी आना है, जिसकी वजह से वो रुक गई। और बाजी के साथ वो बेचारी गई, पर क्या उसको मज़ा आया वहाँ पे। सारे रास्ते दुपट्टा संभालती रही, उनके घर में दुपट्टा संभालती रही। बेचारी को ज़रा सुकून नहीं मिला उन कपड़ों में जो बाजी ने पहनाए थे। इतनी अनकम्फर्टेबल वो हो रही थी, तो बेचारी को क्या फ़ायदा हासिल हुआ। बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा जी हिना मैडम का शैम के घर जाना। अब जी करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये जो रिश्ता है ये नया नया जुड़ा है, और ये रिश्ता पक्का करने के लिए मुहतरमा जो हैं पल्लो मासी वो शैम के घर तशरीफ़, शैम के घर नहीं उनके भाइयों के घर तशरीफ़ ले गई, क्योंकि शैम ने अमेरिका वापस लौट जाना था। मेरे ख्याल में यही कहानी सुनाई है उन्होंने, और उसने कहा था कि मेरे जाने से पहले तुम मेरे घर ज़रूर आना। तो यही वजह है कि वो अलीना के घर में गई, और होटल में स्टे करने के बजाय बेचारी अलीना के ऊपर बनी बोझ। अलीना ने बाजी की खिदमत में कोई कसर उठा नहीं रखी, क्योंकि ज़ाहिर बात है जी, वड्डी बाजी वड्डा प्रोटोकॉल। अब उस गरीबनी का कोई नहीं सोच रहा कि उसका बेचारी का क्या हाल होगा पीछे, क्योंकि बाजी जो है वो मुफ्त में किसी को शाउट आउट भी नहीं देती। आप लोग कह रहे हैं ना कि क्या पता बाजी जी खर्चा कर रही हो, तो बाजी जी जब एक कुर्ती भी देती है ना किसी को, एक कुर्ती भी देती हैं, तो वो कुर्ती भी दिखा दिखा के देती हैं और पूरा उसको कैश करती हैं। जैसे आपके सामने मिसाल है जो वो सूट वो लेके गई हैं, कैसे उसने अपनी बहनों को पहना के वो शैम गलैम के घर लेके गई हैं, जबकि वो कोई तुक नहीं बनता था वो सूट वहाँ पे पहन के जाने का। ठीक है, वो बिल्कुल वहाँ जाने के हिसाब से सूट ठीक नहीं थे। इसके बावजूद उसने पहनाए ना, क्यों? क्योंकि उसने कैश करना था, उसने दिखाना था कि मैं अपनी बहनों के ऊपर बड़ी मेहरबान हूँ और मैं अपनी बहनों को गिफ्ट देती हूँ। इसके अलावा इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकती। हमने खुद अपनी आंखों से देखा, जब भी अलीना आती है तो एक आधा सूट इसके मुँह पे मार देती है, और जब भी अलीना इसके घर आती है नौकरों की तरह वो काम करती है इसके घर में। और जाते हुए बाजी या एक कुर्ता या कभी अपनी अलमारी से पुराना बसीदा सड़ा हुआ सूट निकाल के उसके मुंह पे दे मारती हैं। कभी हमने नहीं देखा कि उसके बच्चों के लिए उसने कुछ स्पेशल किया हो, कुछ उसके कपड़े ख़रीदे हों, कभी कोई ख़ास चीज़ ख़रीदी हो, कोई महंगी चीज़, ना ना ना। और इस बार उसे किसी ने मुफ्त का स्टे नहीं दिया होटल में, तो वो बहन के घर में घुसी और अपना पैसा बचाया और खूब पैसा कमाया भी। ठीक है जी, अब ये मजबूर हैं बेचारी, क्योंकि हिना को शैम ने इनवाइट किया था, हिना को साथ जाना पड़ा। और जो वो सूट पहन के गई, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, जैसे ओढ़नी होती है ना, ओढ़नी, वो जो गडवी बजाती हैं गाने गाती हैं, उस तरह की ये दोनों बहनें लग रही थी, अलीना और हिना।
خود باجی اتنی اچھی تھی تو انہی کی طرح کا سوٹ پہنتی. اگر اپنی بہنوں سے اتنا پیار کرتی ہے تو خود باجی نے اپنی بہنوں کی طرح کا سوٹ کیوں نہیں پہنا. اپنا ایک الگ سا سوٹ تھا اس کا ان سے مختلف، کیونکہ وہ ہر جگہ پہ یونیک نظر آنا چاہتی ہے، اپنی بہنوں میں سے تھوڑی مختلف نظر آنا چاہتی ہے، اس لیے اس نے وہ سوٹ کبھی بھی وہ نہیں پہنے گی جو ہنا پہنے گی یا علینا پہنے گی. تو یہ ہوتا ہے، یہ چیزیں یہ دیکھی جاتی ہیں کہ انسان جو اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مومن بہن بھائی کے لیے بھی پسند کرے. ٹھیک ہے جی. اب چلتے ہیں جی. شیم جب آئی تھی، شمیلہ جب، اس نے نام بھی شمائلہ اس نے اس کا رویل کیا تھا. اس سے پہلے میں نے نہیں سنا کہ بھئی اس نے شیم نے کبھی خود بتایا ہو، شاید بتایا ہو کہ میرا نام شمائلہ ہے، لیکن میں نے پلو جی کے منہ سے سنا کہ یہ شمائلہ ہے. ٹھیک ہے. تو شمائلہ جو ہے وہ اس نے مختصر سا کانٹینٹ بنایا تھا، بڑا ڈیسنٹ سا بنایا تھا. ایک شارٹ ویڈیو مجھے بہت چیپ لگی تھی شمائلہ کی، جس میں یہ سوٹوں کی پروموشن کرتے ہوئے اور مطلب کہ اوٹ پٹانگ لینگویج یوز کر رہی تھیں، اور مطلب کہ وہ بہت ہی ایک نیگیٹو سی وہ مطلب نا اس ریل کو دیکھ کے وائبز آ رہی تھیں کہ یہ کس طرح کی خواتین ہیں. ایک طرف تو بیٹھ کے اپنی آڈینس کو یہ مطلب کہ کہتی ہیں کہ ہمارا جو کانٹینٹ ہے وہ بڑا اچھا ہے، گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین بڑا سے اچھا سیکھتی ہیں، اور دوسری طرف وہ عورتوں کو مطلب کہ للچا رہی تھیں اور غریبوں کو ترسا رہی تھیں اور لوگوں کو یہ فیل کروا رہی تھیں کہ آپ ہمارے جوڑوں سے سڑتی ہیں، جو ہم سوٹ پہنتی ہیں آپ ان سے جیلس ہوتی ہیں، اور ہم خوش نصیب ہوتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے اچھے نئے نئے سوٹ پہنتی ہیں، کپڑے پہن کے ہم کچن میں کھانے بناتی ہیں، اور اس طرح کر کے تو مطلب جو نہیں افورڈ کر سکتے ان کے لیے وہ جو میں نے ان کی ریل دیکھی اور شارٹ ویڈیو جو انہوں نے اپنے تینوں سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے شیئر کی، نہایت ہی بےہودہ اور گھٹیا تھی. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ شیم نے کوئی خاص وہاں پہ ریکارڈنگ نہیں کی تھی، لیکن جب میڈم محترمہ آئیں پلو ماسی، ہمیشہ کی طرح جو ان کی پرانی حرکت ہے، ہر کسی دی کچن چ گھس جانا، ہر کسی دے بیڈ روم چ گھس جانا، ہر کسی دی بالکنی چ گھس جانا، کونے کھردریں چ گھس جانا، جو پینٹنگ لگی ہوتی ہے وہ دکھانا شروع کر دینا. مطلب اتنے کوئی یہ گھٹیا مینرز کے خلاف ہیں یہ چیزیں. مہمان آپ کو جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، آپ کا کام ہی نہیں ہے کہ کسی کی اجازت کے بغیر آپ کسی کے کچن میں گھسیں. ہاں اگر خوشی سے آپ کو کوئی لے کے جا رہا ہے، جتنا آپ کو دکھا رہا ہے آپ اتنا لے دیکھیں، لیکن یہ ہر ایک چیز یہاں تک انہوں نے پوچھ لیا کہ یہ گھر کس کا ہے. تو وہاں پہ جو بڑا راز سامنے آیا، یہ گھر ہے جی شمائلہ جی کی اماں کا، جس کے اوپر انہوں نے یہ کہا ان کا رد عمل کہ یہ میری اماں نے بنایا تھا لیکن ان کو رہنا نصیب نہیں ہوا. یعنی کہ اب یہ گھر بھائیوں کے ہاتھ میں ہے، اور اس گھر کی جو بھی وہ بتا رہی تھی کہ اس گھر کو کی جو سجاوٹ کی گئی یہ میرے چھوٹے بھائی نے کی ہے، لیکن بھابھیوں کا کہیں پر بھی ذکر نہیں کیا گیا. ایک عجیب سی بات ہے، میری سمجھ سے باہر ہے یہ بات کہ ظاہری بات ہے جو پیرنٹس کا گھر ہوتا ہے وہ تو بھائیوں کا گھر ہوتا ہے نا، وہاں پہ ظاہری بات ہے آپ کا بھائی گھر یا ماں باپ کا گھر جو بھی ہوتا ہے فیملی ہاؤس، تو وہ اس میں بھائی رہتے ہیں نا، بہنیں تو اپنے گھروں میں ہوتی ہیں، لیکن بھابیاں کہاں غائب تھیں مجھے سمجھ نہیں آئی. اس کے بعد جو انہوں نے اپنی شمائلہ کی امی کا ایک راز فاش کیا جب یہ گفتگو کر رہی تھیں، لمبی چوڑی گفتگو ہوئی جی، اتنی کوئی بور گفتگو جس میں انہوں نے رو دھو کے بھی دکھایا، بہنوں کے راز فاش کیے، اپنی ماں مریو کے ناراض فاش ہوئے، اور انہوں نے ویڈیو کو ایڈٹ نہیں کیا. 25 30 35 منٹ کی ویڈیو بنانے کے چکر میں جتنی وہاں پہ بیٹھ کے باتیں ہوئیں، جیسے خواتین مل جاتی ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ اپنے دل کے بات شیئر کر دیتی ہیں، تو شیم نے بھی کچھ ایسی غلطیاں کیں جو پلوشہ نے خوب اس کو کیش کیا، جس میں شیم نے اپنی امی کا بڑا راز فاش کیا کہ بھئی امی مجھے ورغلاتی تھیں سسرال والوں کے خلاف جب کوئی بات ہوتی تھی. اس طرح کر کے کچھ انہوں نے باتیں کی جو نہایت ہی میں کہتی ہوں گھٹیا ترین بات ہے کہ اگر آپ سے کسی نے کوئی بات اس طرح کی شیئر کر دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سیم اسی طرح ویڈیو میں لگا دیں. تو یہ بات، اور اسی طرح ہنا نے بھی اپنی ویڈیو میں یہ بات شیئر کی کہ بھئی یہ میری امی کا گھر تھا لیکن رہنا نصیب نہیں ہوا. بھئی کیوں رہنا نصیب نہیں ہوا؟ جب آپ کے بھائی رہ رہے ہیں، اللہ ان کو زندگی کرے، تو آپ کا کام ہی نہیں تھا یہ بات کہتی کہ انہیں رہنا نصیب نہیں ہو، کیونکہ ماں باپ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے ہی آشیانہ بناتے ہیں. ظاہری بات ہے ان کے پیرنٹس نے بھی ان کے لیے بنایا ہوگا، انہوں نے بھی زندگی گزاری ہوگی اسی میں، اور ان کا دل ہوگا کہ ہم اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بیٹوں کے لیے ایک اچھا سا گھر بنا جائیں، تو انہوں نے بنایا. لیکن شیم نے نہایت ہی یہ مطلب کہ گھٹیا بات کی کہ امی کو رہنا نصیب نہیں ہوا. تو جو اب آپ کی امی کی نسل آگے چلا رہے ہیں، آپ کی بھابیاں بھائی وہ تو رہ رہے ہیں نا، تو یہ بات بالکل بھی پازیٹیو نہیں گئی، یہ نیگیٹو تھی بات، اور اس بات کو کٹ کرنا چاہیے تھا. لیکن جی نہیں جی، ہم تو گئے ہی لوگوں کے گھروں میں اسی لیے ہیں کہ لوگوں کے راز فاش کریں اپنی ویڈیو کو چٹ پٹا بنانے کے لیے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ان کی ایک بہن ہے جو وائٹ سکارف میں تھی، جنہوں نے اپنا سر کور کیا ہوا تھا، اور وہ کبھی کہیں چھپ رہی تھی کبھی کہیں چھپ رہی تھی. پوری کوشش وہ کر رہی تھی کہ میں ویڈیو میں نہ آؤں، لیکن جہاں پہ 3 کیمرے فٹ کیے گئے ہوں اور یہ بھوکی لالچی عورتیں
ویوز کی، جو کہتی ہیں کہ رشتے رشتے، یہ کس طرح کے رشتے ہیں؟ یہ تو صرف ایک دھندا ہے، غلازت کا پلندہ ہے، یہ کاروبار ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ یہ کر رہی ہیں، ایک دوسرے کو کیش کر رہی ہیں بھائی. ان کو پتہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ویڈیو میں آئیں گی تو ہمیں مطلب کہ فائدہ ہوگا، ورنہ یہ کسی کو کیوں منہ لگائیں گی؟ کسی کو منہ لگاتی ہیں؟ عام بندے کے گھر کبھی جا کے انہوں نے اس طرح کی کوئی ویڈیو بنائی؟ آپ نے کبھی دیکھا پلوشہ ہنا یا کسی کے چینل سے بھی کوئی ایسی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملی ہو جس میں ان کا یہ کسی ایسے گھر میں گئی ہوں جہاں پہ گھر والوں کو بالکل بھی انہوں نے نہ دکھایا ہو، ہائڈ کر دیا ہو، اور ان کو وہاں سے کوئی انعامات نہ ملے ہوں، وہ غریب گھر ہو بالکل نہیں نا؟ تو اگر یہ کسی غریب کے گھر بھی جاتی ہیں تو یہ اسی لیے ہی جاتی ہیں اپنی ویڈیو بنانے، گاؤں میں کبھی یہ گئی ہوں تو یہ اس طرح کی عورتیں ہیں. اور اب یہاں پہ یہ رشتے تک جو ان کی پرسنل باتیں تھیں اس میں کچھ شیم نے رشتوں کے بارے میں بھی بات کی، کسی لڑکی کا نام لیا، میں نام نہیں لوں گی، اچھا نہیں لگتا مجھے، تو اس کے بارے میں بھی ذکر ہوا، وہ بھی باتیں اس میں ایڈ کی گئی ان کی ویڈیوز میں. تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے جی. ایک بار مجھے یاد ہے کہ یہ جو پلوشہ ہے اس کی بیٹی کی جب شادی تھی، شادی کے دنوں میں اس کی بیٹی کا فیس ریویل ہو گیا تھا ایک ویڈیو میں، تو اتنا واویلا مچا تھا اس ویڈیو کے بعد جب ایک ریاکشن ویڈیو آئی تھی کہ بھئی پلوشہ کی بیٹی کا فیس ریویل، حالانکہ کسی کے چینل سے نہ اس کی بیٹی کی کوئی فیس ریویل کی مطلب فیس ریویل کیا نہیں گیا، کوئی پکچر نہیں لگائی گئی، لیکن پلوشہ نے لائیو میں آ کے وہ رونے دھونے مچائے تھے، وہ تماشے لگائے تھے، وہ لوگوں کو مطلب کہ دکھایا تھا رو رو کے کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میری بیٹی کا فیس ریویل ہو گیا، یہ ہو گیا. حالانکہ آج تک اس کی ویڈیو کے علاوہ کسی اور کی ویڈیو میں، اس کی اپنی خود کی بہنوں کی ویڈیو میں بھی آج تک اس کی بیٹی کا فیس ریویل نہیں ہوا. اس کی خود کی ویڈیو میں فیس ریویل ہوا تھا اور صرف ایک ٹائٹل ایک ویڈیو میں لگایا گیا تھا کہ اس کی بیٹی کا فیس ریویل ہو گیا ہے. اگر وہ چاہتی تو وہ اس کی پکچر بھی لگا سکتی تھیں، لیکن پھر بھی ان کا ظرف تھا کہ انہوں نے اس کی بیٹی کی پکچر نہیں لگائی تھی، صرف انہوں نے بات کی تھی کہ فیس ریویل ہو گیا ہے. تو پلوشہ نے پتہ نہیں کتنے دن تماشا بنایا تھا سوشل میڈیا پہ، لیکن ایک شمائلہ کی بہن جو کہہ رہی ہے، بول رہی ہے، جس نے اپنی بہن کو بولا ہوا ہے کہ میرا فیس نہیں آنا چاہیے، اس کا بار بار اس کو یہ ویڈیو میں لا رہی تھی. تو بہت ہی گھٹیا بات ہے. یہ ایسی ندیدی اور چھچھوری عورتیں ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ شمائلہ نے تو ان کے منہ پہ چپیڑ ماری ہے، رکھ کے تھپڑ مارا ہے شمائلہ نے پلو کے منہ کے اوپر. کیسے؟ جب یہ گئی ہے پلو کے گھر، پلوشہ نے کیا کیا ڈشز تھیں بھئی، اس نے تو کہا تھا مجھے ساگ کھانا ہے، لیکن پلوشہ نے ساتھ میں ٹنڈے بھنڈی اور بینگن فرائی کر کے کٹھا ان کا مسالہ بنا کے اس میں ڈال دیے تھے. لیکن اب جب یہ آئی ہیں، آپ نے دیکھا کہ یہ ہوتے ہیں طور طریقے کسی مہمان کو اٹینڈ کرنے کے. تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اتنے سال تم لوگوں کے سوشل میڈیا پہ ہو گئے ہیں، لیکن تمہیں اتنی عقل نہیں آئی کہ ہم نے کسی مطلب ایک جو کوکنگ چینل چلانے والی انفلوئنسر ہے اس کو ہم نے کیا کھلانا ہے، کس طرح کا اس کے لیے کھانا بنانا ہے. تو شمائلہ نے یہ بتا دیا کہ بھئی یہ طور طریقے ہوتے ہیں. اور وہاں پہ آپ نے دیکھا ان خواتین کی ڈریسنگ کتنی مطلب کہ اچھی تھی، کتنی وہ ڈیسنٹ لگ رہی تھیں، اور یہ وہاں پہ ماسیاں لگ رہی تھیں. اسپیشلی ہنا بیچاری تو بہت ہی بری لگ رہی تھی، اور خود پلوشہ بھی بال کہیں اڑے جا رہے ہیں ککڑی کی طرح، مطلب ایسے پھولے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کیا کہتے ہیں، سڑے ہوئے بال جس طرح ہوتے ہیں، اس طرح وہ سڑ گل کے بالوں کی جو حالت ہوتی ہے نا، جو سڑے گلے بالوں کی حالت ہوتی ہے، ایسے اڑتے ہیں بال وہ بے جان ہو کے، اس طرح اس کے بالوں کی حالت ہو رہی تھی. اور بیچاری الینا، اس کا تو مجھے لگتا ہے اس نے ویڈیو بھی نہیں بنائی. تو یہ ہے جی ان کے مطلب کہ طور طریقے. اتنی بڑی یہ اپنی طرف سے انفلوئنسرز بن گئی ہیں، لیکن وہی ظاہری بات ہے جو اصل ہوتی ہے انسان کی وہ تو نہیں نہ جاتی. وہ تو جدھر بھی یہ کسی محفل میں بھی یہ بیٹھیں گی وہ تو نظر آئے گی نا کہ یہ اصل ان کی ہے کیا. سمجھ آئی؟ اور اوپر سے اس کی شمائلہ کی تعریف کرتے ہوئے جو اس نے غزالہ کی مثال دی کہ بھئی ایک غزالہ تھی بہت خوبصورت، ایک غزالہ تھی جی ہمارے گھر کے سامنے رہتی تھی، وہ سنیاروں کی بیٹی تھی. سنیاروں کی بیٹی دیکھنا کہنا ضروری تھا ہے؟ کتنی گھٹیا بات کی ہے. اور پھر کہتی ہے وہ اتنی خوبصورت تھی، اور وہ خوش ہو رہی ہے کہ بھئی مجھے اس خوبصورت عورت سے ملا رہی ہے شیم جو ہے. اور اس کے بعد پھر اس کے بعد کیا کہتی ہے کہ ڈاڈی بڑی سی مشین ساڑ دیندی سی کپڑے سمیت، تو پلیٹاں چک چک کے گلی سٹ دی سی، تھلو لوگ کیچ کر دے سی، انج کر دی سی. اور یہ وہی غزالہ ہے جو یہ جب لاسٹ ٹائم پاکستان آئی تھی تو وہ اس سے ملنے بھی آئی تھی، اور وہ اچھی خاصی عمر رسیدہ عورت ہے، اور اس کے ساتھ یہ شمائلہ کو ملا رہی ہے. مطلب کہ ایک بندی کا آپ مذاق کھچ بنا رہی ہیں، تو اس کا مذاق اڑا رہی ہو. اور اس نے خود اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ وہ غزالہ باجی ہے جو کپڑے لا دیتی ہے مشین سمیت، جو ٹی وی توڑ دیتی ہے، اس کی مرضی کے خلاف اگر کوئی بات ہو جائے تو یہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے. اور وہ عورت بھی خود اپنے منہ سے اقرار کر رہی تھی
کہ ہاں میں ایسی ہی ہوں. اور وہ خود بھی بتا رہی تھی کہ میں جو کپڑے پریس کرنے والی جب میری استری خراب ہوئی میں ٹھیک کروانے گئی تو اس نے مجھے ٹھیک کر کے نہیں دی تو میں نے اس کے منہ پہ مار دی وہ عورت خود بھی. اور اس کے ساتھ یہ ایک تمیز دار خاتون تہذیب والی اور یو کے میں امریکہ میں رہنے والی کا اس کے ساتھ وہ میچ کر رہی ہے اور اس کو شرمندہ کر رہی ہے کہ بھائی وہ بڑی لڑاکا ہے. تو یہ کس طرح کی تعریفیں ہیں؟ مطلب تعریف کرنے کا سٹائل بھی ہے تو وہ بھی جاہلانہ گھٹیا ترین. ٹھیک ہے، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ پیسہ آ جائے نا تو عقل شعور نہیں آتا، نہ ہی مینرز آتے ہیں، نہ ہی تمیز آتی ہے. یہ آپ کو بچپن سے سکھائی جاتی ہے جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں. تو ان کو جو سکھایا گیا انہوں نے ابھی بھی وہی حرکتیں ان کی نظر آئی ہیں شیم گلیم کے گھر میں جا کے. اور پتہ نہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ اس نے ان کو برداشت کیسے کیا، یا اس ٹائم اس کو فیل نہیں ہوا. جب وہ بعد میں دیکھے گی تو اس کو سمجھ آئے گی کہ یہ کی چولا مار کے گئی ہیں. چلیے جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.